बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के बाद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, कैप्टन सफदर जमानत पर हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में कैदो जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल, मरीम नवाज को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी 1 सितंबर को करेंगे। दूसरी जानिब मरीम नवाज और कैप्टन सफदर को अपील की समाअत पर अदालत पेश होना पड़ेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग और उनके हमायती दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं। कहते थे नवाज शरीफ को बाहर ना भेजा गया तो उनकी जान को खतरा लाहक होगा। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ को पहले दिन रात बयान करार देते थे और किसी भी सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराते थे। अब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने खुद नवाज शरीफ को बाहर भेजा है, हम कैसे बुलवाएं। फवाद चौधरी ने कहा, यही वो धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले से लाताल्लुकी का इख्तियार कर ली है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब ने नवाज शरीफ को लंदन भेजा नहीं तो वापस क्यों लाए। नैब ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ को अदालती हुक्म पर नैब ने नहीं, वफाकी हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है। वापसी के लिए वजारत दाखिला ही बरतानवी हुकूमत और इंटरपोल को खत लिखे। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का फैसला कर चुकी है और आइंदा हफ्ते नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कार्रवाई का आगाज करेगी। नवाज शरीफ की अदम वापसी की सूरत में शहबाज शरीफ उनके जमानती भी हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज की तजवीज़ पंजाब हुकूमत और यास्मीन राशिद ने दी। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा कि पंजाब हुकूमत वजीर सेहत यास्मीन राशिद और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों से पूछें। उन्होंने दरख्वास्त की कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, इन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झूठ, करप्शन और धोखा है जिसकी सजा 2 साल से अवाम काट रही है। तर्जुमान नून लीग का मजीद कहना था कि किराए के तर्जुमान नवाज शरीफ की सेहत और मुस्लिम लीग नून पर ट्वीट्स के बजाय अवाम मसाइल पर जवाब दें। बताया जाए कि बेरोजगार अवाम, तबाह हाल मईशत और 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर कब मिलेंगे। जहांगीर तरीन चीनी चोर वतन वापस कब लौट रहे हैं, तहरीक इंसाफ ये बताए। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। नवाज शरीफ ने डिमांड किया कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि नून लीग इस वक्त बड़ी ज्यादती कर रही है। नवाज शरीफ के इलाज पर नून लीग ने तमाशा बना रखा है। हमने नवाज शरीफ की बीमारियों की तशखीस की और इलाज भी शुरू कर दिया था। यहाँ अच्छे इलाज के सबब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बेहतर हो रहे थे। इनको आगा खान अस्पताल से भी इलाज कराने की ऑफर की थी जो इन्हें मुस्तरद कर दी थी। यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल में हो रहा था और उन्होंने पहले कहा था कि वो अपनी जाती मुआलिज से कंसल्ट करेंगे। फिर कहा शरीफ सिटी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं। वहां जाने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत से कमिटमेंट करके गए हैं, उनकी शुरू से ही बाहर जाने की नीयत थी। अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ के इलाज और इन्हें बैरून मुल्क भेजने के मामले पर अचानक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का मुतालबा करने वाली नून लीग अब तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से इंसानी हमदर्दी के बयानात सामने आ रहे हैं। ये मामला क्या है
اور آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر ہے اور اچانک بیان بازی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاج اور انہیں بیرون ملک بھیجنے کے معاملے پر اچانک بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا مطالبہ کرنے والے نون لیگ اب تمام ذمہ داری حکومت پر ڈال رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاج اور انہیں بیرون ملک بھیجنے کے معاملے پر اچانک بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا مطالبہ کرنے والی نون لیگ اب تمام ذمہ داری حکومت پر ڈال رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاج اور انہیں بیرون ملک بھیجنے کے معاملے پر اچانک بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا مطالبہ کرنے والی نون لیگ اب تمام ذمہ داری حکومت پر ڈال رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاج اور انہیں بیرون ملک بھیجنے کے معاملے پر اچانک بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا مطالبہ کرنے والی نون لیگ اب تک تمام ذمہ داری حکومت پر ڈال رہی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شعیب ہاشمی، ان سے مزید جانیں گے۔ شعیب ہاشمی، بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہے اس پر؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم نواز شریف جو علاج کے لیے بیرون ملک گئے تھے، ان کی ایک تصویر جو ہے حالیہ تصویر وہ وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ لندن کی سڑکوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ تو یہ تصویر منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے حوالے سے جو ہے بیان بازی کا سلسلہ ایک دم پھر شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کا موقف اپنی جگہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو حکومت نے انہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا۔ جبکہ حکومت سے اگر جب پوچھا جائے تو حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا حالیہ بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے جانے کی اجازت دی تھی، اور ان کے بھائی نے اس پر باقاعدہ طور پر ایک اسٹامپ پیپر بھی لکھا تھا کہ 4 ہفتوں کے لیے انہیں جانے کی اجازت دی جائے، اور ان کا جب علاج ہو جائے گا تو یہ وطن واپس آ جائیں گے۔ جی اس حوالے سے گزشتہ روز لاہور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کو باہر سے پاکستان لانے کے لیے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نیب کو کہا جائے گا، چونکہ وہ نیب کے حوالے سے سزا یافتہ ہیں اور ان کے کیسز ہیں وہ مفرور ہیں، تو انہیں نیب جو ہے وہ ایک خط لکھے گی بیرون ملک تو میاں نواز شریف کو واپس لانے کے لیے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب ذرائع کے مطابق نیب نے میاں نواز شریف کو لندن لانے کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کر دیا ہے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لندن اجازت جو ہے وہ حکومت نے دی تھی، اور اب نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی حکومت اور وزارت داخلہ جو ہے وہی خط لکھے، کیونکہ اس میں نیب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کیونکہ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو باہر نہیں بھیجا تھا، اور اب انہیں واپس لانے کے لیے بھی نیب جو ہے وہ خط نہیں لکھے گی۔ اس حوالے سے ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے اس چیز کی۔ جیسے ہی یہ تصویر آپ کو بتاتا چلو منظر عام پر آئی تھی تو وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ وطن واپس لایا جائے، اور جو ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ اس کو فیس کرے۔ تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون سے جب ہم نے بات کی تو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، اور حکومت کی وجہ سے جو ہے حکومت کی اجازت سے جی حکومت کی اجازت سے جو ہے یہ واپس گئے تھے، لیکن اب جو ہے صورتحال مختلف ہے۔ جبکہ حکومت جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ انڈر ٹیکنگ دے کر گئے تھے کہ وہ علاج کے لیے جا رہے ہیں اور وہ واپس آ جائیں گے، لیکن نہ تو وہاں ان کا علاج ہو سکا بلکہ انہیں ایک انجیکشن تک جو ہے وہ نہیں لگایا گیا۔ تو اس صورتحال میں حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو وطن واپس لا سکے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے جدید ترین بحری جہاز فرگیٹ 54 کی تقریب رونمائی کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تقریب کا اہتمام چین میں کیا گیا، جس میں پاک بحریہ کے کموڈور ظفر ہمایوں مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں چائنا شپ بلڈنگ ٹریننگ کمپنی کے چیئرمین، عہدیدار اور پاک بحریہ کے حکام بھی شریک تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ جہاز ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے اور سینسر سے لیس ہوگا۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں اس جہاز کی شمولیت سے خطے میں امن برقرار رکھنے کی کاوشوں میں مزید بہتری آئے گی۔ فرگیٹ کی لانچنگ کی تقریب کے مہمان خصوصی کموڈور ظفر ہمایوں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فرگیٹ جہاز کی تیاری پاک چین دفاعی تعاون کا نیا اور درخشاں باب ہے۔ پروجیکٹ کی بروقت تکمیل یارڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ اور وفاقی حکومت کے نمائندوں پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی نے کراچی میں نالوں پر قائم تجاوزات کے خاتمے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں نالوں پر قائم تجاوزات سے متعلق کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر تعلیم سعید غنی، وزیر بلدیات ناصر شاہ، جبکہ وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر اسد عمر، علی زیدی اور امین الحق اور شریک ہوئے۔ اجلاس میں اسلام آباد سے ویڈیو لنک پر چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور سیکرٹری پلاننگ نے بھی شرکت کی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے اجلاس کے حوالے سے بتایا کہ اجلاس میں نالوں پر قائم تجاوزات کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نالوں پر ایسی تجاوزات جہاں پر رہائشی نہیں ہیں ان کو پیر سے ہٹایا جائے گا، جبکہ جہاں لوگ رہائش پذیر ہیں ان کی متبادل رہائش کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ کراچی کی صفائی کے لیے اربوں روپے کا بجٹ مختص کرنے جا رہے ہیں۔ پیر سے شہر کے بڑے نالوں پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی صورتحال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6235 ہو گئی۔ مزید 591 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,92,765 ہو گئے۔ 696 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,76,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 4 مریضوں کی زندگیاں نگل لی ہیں۔ سندھ میں 2,358، پنجاب میں 2,188، خیبر پختونخوا میں 1,248، بلوچستان میں 141، گلگت بلتستان میں 64، آزاد کشمیر میں 61 اور اسلام آباد میں 175 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 591 افراد وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور پنجاب میں 96,178، سندھ میں 1,27,965، خیبر پختونخوا میں 35,720، بلوچستان میں 12,507، گلگت بلتستان میں 2,657، اسلام آباد 15,493، آزاد کشمیر 2,245 مریض ہو چکے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2,35,00,000 ہو گئی، ہلاکتیں 8,09,000 ہو گئیں۔ 1,60,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کورونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 8,09,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,80,174، برازیل میں 1,14,133، میکسیکو میں 60,254، روس میں 16,383، بھارت میں 56,875، ترکی میں 6,102، ایران میں 20,502، افغانستان میں 1,400، سعودی عرب میں 3,619 اموات ہو چکی ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے ریلوے سسٹم بھی متاثر ہے۔ ٹرینوں کی آمد و رفت اور روانگی میں تاخیر، ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور سے کراچی جانے والے قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں 7.5 گھنٹے کی تاخیر کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے ریلوے سسٹم بھی متاثر، ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر، ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں 7.5 گھنٹے کی تاخیر، کراچی ایکسپریس کی روانگی میں بھی 3 گھنٹے تاخیر ہوئی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے ریلوے سسٹم بھی متاثر ہو چکا ہے، ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر، ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس
کی روانگی میں 7.5 گھنٹے کی تاخیر۔ کراچی ایکسپریس کی روانگی میں بھی 3 گھنٹے تاخیر ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بارش کی وجہ سے ریلوے سسٹم بھی متاثر ہوا ہے، ٹرینوں کی آمد روانگی میں تاخیر ہوئی ہے، ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں 7.5 گھنٹے بتایا جا رہا ہے تاخیر۔ کراچی ایکسپریس کی روانگی میں بھی 3 گھنٹے تاخیر ہوئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے ریلوے سسٹم بھی متاثر، ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر، ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں 7.5 گھنٹے کی تاخیر، کراچی ایکسپریس کی روانگی میں بھی 3 گھنٹے تاخیر ہوئی ہے۔ بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا ہے، جہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ریلوے سسٹم بھی متاثر ہوا ہے اور ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں بھی تاخیر ہوئی ہے، ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں بھی 7.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے بارے میں کہ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے ریلوے سسٹم بھی متاثر ہو چکا ہے، ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر ہوئی ہے، ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں بتایا جا رہا ہے کہ 7.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے، کراچی ایکسپریس کی روانگی میں بھی 3 گھنٹے تاخیر ہوئی ہے۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے ریلوے سسٹم متاثر، ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر، ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں 7.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے، کراچی ایکسپریس کی روانگی میں بھی 3 گھنٹے تاخیر ہوئی ہے۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں سے ریلوے سسٹم بھی متاثر ہوا ہے، ٹرینوں کی آمد اور روانگی میں تاخیر، ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ لاہور سے کراچی جانے والی قراقرم ایکسپریس کی روانگی میں 7.5 گھنٹے کی تاخیر، کراچی ایکسپریس کی روانگی میں بھی 3 گھنٹے تاخیر۔ اسی پر بات کرتے ہیں لاہور سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے علی طارق سے۔ جی علی طارق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریلوے سسٹم پر مسافر جو ہے ٹرینوں کا شیڈول جو ہے متاثر ہو گیا ہے۔ لاہور سے جانے والی جو قراقرم ایکسپریس ہے شام 3 بجے کی بجائے رات 10 بجے 30 منٹ پر روانہ ہوگی۔ شہریوں کو اس میں شدید جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ لاہور سے جو جانے والی پاک بزنس ایکسپریس ہے شام 4:30 کی بجائے اب رات 9:30 پر روانہ ہوگی۔ اس میں جو شہری ہیں وہ ریلوے اسٹیشن جا کر بڑی پریشانی کا اور خوار ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لاہور سے جو کراچی جانے والی کراچی ایکسپریس ہے رات 8 بجے کی بجائے رات 11:30 پر روانہ ہوگی۔ لاہور سے کراچی جانے والی جو شاہ حسین ایکسپریس ہے شام 7 کی بجائے رات 12 بجے روانہ ہوگی۔ یہ جو ہے شیڈول متاثر ہوا ہے کیونکہ پچھلے کئی روز سے جو بارشیں ہیں وہ بہت زیادہ لاہور میں ہوئی ہیں، جس سے جو ہے تمام جو ٹرینیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں۔ شہری اس میں پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت پہلے جو ہے نہیں بتایا جاتا، مطلب کہ ہم نے جب ریلوے اسٹیشن آ جاتے ہیں تو جب یہ بتایا جاتا ہے، جس سے کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ علی طارق، یہ بھی بتائیے گا کہ محکمہ ریلوے کے ذرائع کیا کہتے ہیں اس شیڈول کے بارے میں؟ جی ان سے بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حالیہ شدید بارشوں کے جو باعث ہے ریلوے سسٹم جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، جس سے مسافر ٹرینوں کا جو شیڈول ہے وہ انتہائی کا متاثر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ML1 جو ہے بن جائے گا تو اس کے بعد ایسے جو معاملات نہیں ہوا کریں گے، لیکن فی الحال آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ حادثات بھی پیش ہوتے ہیں ٹرینوں میں، کہ پھاٹک کھلا رہ گیا اور کئی لوگ جو ہیں جب سے صوبائی وفاقی جو منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب وہ آئے ہیں تو حادثات ہوئے، تو اب وہ حادثہ سے بچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ جو ریلوے ہے ٹرین ہے وہ روک دیتے ہیں، جس سے شہری جو ہیں پریشان ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ علی طارق، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں جرائم کی بے قئی اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی بزدار حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔
فیاض الحسن چوہان نے اپنے ایک بیان میں کہا گزشتہ 2 سال میں منشیات کی ترسیل کے خاتمے کے لیے 294 بڑے گروہوں کی نشاندہی اور قانونی کارروائی کی گئی. معاشرے کا سکون برباد کرنے والے 300 بدمعاش افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا گیا. پنجاب پولیس نے اب تک قبضہ مافیا کے چنگل سے 460 پر پراپرٹیاں واگزار کروا لی ہیں اور 1200 ملزمان گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں. فیاض الحسن چوہان نے کہا تھانوں میں SHO اور فرنٹ ڈیسک اور حوالات میں CCTV کیمروں کی تنصیب سے تھانہ کلچر میں بہتری آئی ہے. پنجاب پولیس جرائم کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات کو بھی بروئے کار لا رہی ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بزدار صاحب خدارہ لاہور کی جان چھوڑ دیں, لاہور کو ربوٹ اور چابی والے کھلونوں کی ضرورت نہیں. عظمیٰ بخاری نے اپنے ایک بیان میں کہا عمران نیازی لاہوریوں سے اپنی ذات ناک شکست کا بدلہ لے رہے ہیں اور لاہور گجرانوالہ فیصل آباد کے تمام ترقیاتی فنڈ تونسا میاں والی میں لگائے جا رہے ہیں. بنی گالہ لوٹ مار ایسوسی ایشن نے باغوں کے شہر لاہور کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا. عظمیٰ بخاری نے کہا عثمان بزدار نے لاہوریوں کو آج چنگچی رکشوں پر سفر کرنے پر مجبور کر دیا. عثمان بزدار کا مشن ہے لاہور کو بھی آثار قدیمہ میں تبدیل کیا جائے. لاہور میں کوٹ عبد المالک موٹر وے انٹرچینج پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائی. کار سے 84 کلو افیون 73 کلو چرس برآمد, ایک ملزم گرفتار. مالیت کروڑوں روپے ہے, کار کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. اہم خبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں کوٹ عبد المالک موٹر وے انٹرچینج پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی بڑی کارروائی. کار سے 84 کلو افیون 73 کلو چرس بھی برآمد کر لی گئی ہے. ایک ملزم گرفتار. مالیت کروڑوں روپے ہے, کار کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں اینٹی نارکوٹکس فورس کی بڑی کارروائی کے بارے میں کہ لاہور میں کوٹ عبد المالک موٹر وے انٹرچینج پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی بڑی کارروائی. کار سے 80 کلو افیون 73 کلو چرس برآمد ہوئی ہے. ایک ملزم گرفتار. مالیت کروڑوں روپے ہے, کار کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا. CTD کی بڑی کارروائی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں کوٹ عبد المالک موٹر وے انٹرچینج پر اینٹی نارکوٹکس اور فورس کی کارروائی. کار سے 80 کلو افیون 73 کلو چرس برآمد ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ملزم گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. مالیت کروڑوں روپے ہے. کار کے خفیہ خانوں میں یہ ساری افیون چھپائی گئی تھی. لاہور میں کوٹ عبد المالک موٹر وے انٹرچینج پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی کارروائی. کار سے 80 کلو افیون 73 کلو چرس برآمد ہے اور ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے. مالیت کروڑوں روپے ہے. کار کے خفیہ خانوں میں بتایا جا رہا ہے یہ چرس چھپائی گئی تھی اور اینٹی نارکوٹکس نے اب پکڑ لیا ہے. یہ واقعہ جو پیش آیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے کوٹ عبد المالک موٹر وے انٹرچینج پر اینٹی نارکوٹکس فورس کی جو کارروائی کی ہے اور کار سے بتایا جا رہا ہے کہ 80 کلو افیون 73 کلو چرس برآمد ہوئی ہے. ایک ملزم گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور مالیت بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں روپے ہے. کار کے خفیہ خانوں سے یہ سارا کچھ ملا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے لاہور سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں شیراز نثار, ان سے مزید جانیں گے. شیراز نثار بتائیے گا کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کی بڑی کارروائی سے کار سے 80 کلو افیون برآمد ہوئی ہے. جی بالکل, اس کی جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ 15 سے 20 کروڑ پہ مالیت ہے اور یہ جو اینٹی نارکوٹکس فورس نے آپریشن کیا ہے اس میں ان کو بھاری مقدار میں جو منشیات برآمد ہوئی ہے. ناصر خان نام کا ایک پٹھان ہے جو پشاور سے لا کر اور یہاں پر اس کے 12 سے 13 لوگوں کا پتہ چلا کہ ان کو ہوٹلوں میں جو ہے وہ منشیات فروخت کرتا تھا. جی بہت شکریہ شیراز نثار, آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ لاہور سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبریں اور بھی ہیں, یا وقت ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عالمی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ پر کئی روز بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتش زدگی کو بڑی آفت قرار دے دیا. کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ تیز ہواؤں کے باعث مزید بے قابو ہو گئی, جس سے اب تک 3,14,000
एकड़ रकबा जल कर राख हो चुका है। खौफनाक आग को रियासत की दूसरी बड़ी आग करार दिया जा रहा है, जिस पर काबू पाने में 13,700 फायर फाइटर मसरूफ हैं। हेलीकॉप्टर और तैयारे की मदद से आग पर केमिकल फेंका जा रहा है ताकि आग की शिद्दत में कमी लाई जा सके। बांग्लादेश में मॉनसून बारिशों की वजह से सैलाब ने 1/3 आबादी को मुतासिर कर दिया। बारिशों के बायस बांग्लादेश में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हो गई। लाखों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। सैकड़ों अफराद की हलाक होने की इतलात भी हैं, जबकि 20 लापता हैं। हजारों देहात बर्बाद हो चुके हैं। फसलें तबाह हो गईं, जबकि लाखों मवेशी बह गए। बांग्लादेश के महकमा मौसमियात के मुताबिक 1/3 का बदतरीन सैलाब का सामना, जिसमें मजीद शिद्दत आने का भी इम्कान है। और अब इलाकाई खबरें शामिल करते हैं। अभी आपको अपडेट करें कि मर्दान में रुस्तम के इलाके बेड़ोच में मुजरे सेहत खाना खाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू टीम ने मियां बीवी और उनके 4 बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, मर्दान में रुस्तम के इलाके बेड़ोच में मुजरे सेहत खाना खाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जा रहा है। रेस्क्यू टीम ने मियां बीवी और उनके 4 बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बेड़ोच में मुजरे सेहत खाना खाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, अपडेट कर रहे हैं। मर्दान में रुस्तम के इलाके में बेड़ोच में मुजरे सेहत खाना खाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। रेस्क्यू टीम ने मियां बीवी और उनके 4 बच्चों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं फैसल ज़ादा, उनसे मजीद जानेंगे। जी फैसल ज़ादा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहसान मर्दान रुस्तम के इलाका बेड़ोच में मुजरे सेहत खाने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हालत गैर हो गई। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से, जिसमें मियां बीवी और 4 बच्चे शामिल है। हालांकि गैर अफराद में बाप कामरान और कामरान की बीवी शामिल है, जबकि बच्चों में वहाब शायद सुमैया और जुनैद शामिल है। अब कुछ इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 112 मेडिकल टीम ने तमाम अफराद को इब्तदाई की इमदाद देते हुए मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से फैसल ज़ादा आगाह कर रहे थे। मर्दान में के रुस्तम के इलाके बेड़ोच में जो मुजरे सेहत खाना खाने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई है। सरगोदा में मुखालिफिन के साथ मिलकर शहरी को मारने वाले 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर थाना मियां में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, मुकदमा 8 नामजद और 4 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमे में SI और ASI शफीक, कांस्टेबल सुलेमान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद अली नज़ीर महजर को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक वाक़या मई 2020 में पेश आया। पुलिस एहलकारों ने तसव्वुर को फायरिंग करके कत्ल किया था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, सरगोदा में मुखालिफिन के साथ मिलकर शहरी को मारने वाले 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर थाना मियानी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, थाना मियानी से यह खबर है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुकदमा 8 नामजद और 4 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया है। उकाड़ा की न्यू गला मंडी देपालपुर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। नदीम मसीह गला मंडी में मजदूरी करता था और गांव 51 2L का रिहायशी था। सदर सर्कल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, उकाड़ा की न्यू गला मंडी देपालपुर रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स कत्ल। नदीम मसीह गला मंडी में मजदूरी करता था और गांव 51 2L का रिहायशी भी था। सदर सर्कल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाबशाह के इलाके गेचानी के सेम नाले से 12 साला बच्ची की लाश बरामद कर ली गई है। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पीएमसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बच्चे की ताहाल शिनाख्त ना हो सकी है। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर है, नवाबशाह के इलाके गेचानी के सेम नाले से 12 साला बच्चे की लाश बरामद हुई है। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पीएमसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बच्चे की ताहाल शिनाख्त ना हो सकी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, सीबी में मिठड़ी के करीब ट्रक और वैन में तसादम हुआ है। 10 अफराद बताया जा रहा है कि जाँ बहक हुए हैं और 20 जख्मी हो चुके हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। आपको अफसोसनाक खबर से सिब्बी से अपडेट कर रहे हैं। ठिठरी मिठड़ी के करीब ट्रक और वैन में तसादम हुआ है। 10 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी। इमदादी सरगर्मियां जारी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीबी से लाइन पर मौजूद हैं शेर मोहम्मद रिंद, उनसे मजीद जानेंगे। शेर मोहम्मद रिंद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ये सिबी से जाने वाली मुसाफिर वैगन मिचड़ी के करीब कौमी शाहराह पर सामने आने वाले मजदा ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 10 जख्मियों की तादाद 10 बताई जा रही है, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर यासिर बाज़ाई ने अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज करके तमाम डॉक्टरों को तलब कर लिया है। हाईवे पुलिस और सदर थाना पुलिस ने इस हादसे की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। जी शेर मोहम्मद रिंद, ये भी बताइएगा, जो 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 20 अफराद जख्मी होने की जो इत्तला है, उनके नामों की शिनाख्त हो सकी है? ये अभी ताज़ा हादसा हुआ है। ये हादसे पर जख्मी और लाशें अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं और उनकी जो है शनाख्त का अमल जारी है। यूं ही शनाख्त का अमल मुकम्मल होगा, टीवी टुडे के देखने वाले नाजरीन को आगाह कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शेर मोहम्मद रिंद, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाक़या उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सीबी में मिठड़ी के करीब ट्रक और वैन में जो तसादम हुआ है, 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 20 जख्मी हुए हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस भी पेश आया है और ये कहना है रेस्क्यू जराए का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मालाकड़ मटकनाई में 2 सगे भाइयों के कत्ल की वारदात में अहम पेशरफ्त हुई है। कलंगई लेवीज के कामयाब कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुलजिम शामराज दौरान नाकाबंदी लेवीज एहलकारों के भत्ते चढ़ा। लेवीज एहलकारों की जानब से दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन छापे। मुलजिमों ने 15 अगस्त को गाँव मटकई में 2 नौजवानों भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया था। एक और अफसोसनाक खबर है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि मालाकड़ मटकनई में 2 सगे भाइयों के कत्ल की वारदात में अहम पेशरफ्त हुई है। कलनगई लेवीज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम शामराज दौरान नाकाबंदी लेवीज एहलकारों के भत्ते चढ़ा और इसके साथ साथ जब उनके हत्थे चढ़ा तो लेवीज एहलकारों की जानब से दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन छापे। मुलजिमों ने 15 अगस्त को गाँव मटकई में 2 नौजवानों भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया था। आपको बता रहे हैं कि मालाकड़ मटकनाई में 2 सगे भाइयों के कत्ल की वारदात में अहम पेशरफ्त हुई है। कलनगई लेवीज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम शामराज दौरान नाकाबंदी लेवीज एहलकारों के हत्थे चढ़ा है और लेवीज एहलकारों की जानिब से दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन छापे। मुलजिमों ने 15 अगस्त को गाँव मटकनई में 2 नौजवानों भाइयों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आमिर अब्बास, उनसे मजीद जानेंगे। जी आमिर अब्बास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, टीवी टुडे के बार निशानदेही रंग ले आई। मटकनई में 2 सगे भाइयों के कत्ल में मतलूब एक मुलजिम मसूद दौरान नाकाबंदी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरी मुलजिम की तलाश जारी है। मुलजिम ने गांव मटकनई में 2 नौजवान भाइयों को फायरिंग करके कत्ल किया था। अवाम ने टीवी टुडे का बेहद शुक्रिया अदा किया और जबकि दूसरी मुलजिम की भी जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
دیپالپور کے نواحی علاقے بصیرپور میں پولیس کی جواریوں کے خلاف بڑی کارروائی، 4 جواریوں کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان میں منصور حسین، الطاف شاہ، امجد علی، شاہ برام شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان سے داؤ پر لگی رقم 30,750 روپے برآمد کر کے مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ دیپالپور کے نواحی علاقے بصیرپور میں پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی، 4 جواریوں کو جوا کھیلتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان میں منصور حسین، الطاف شاہ، امجد علی، شاہ برام شامل ہیں۔ پولیس نے ملزمان سے داؤ پر لگی رقم 30,750 روپے برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹی وی ٹوڈے پر ڈی ایچ کیو اسپتال کے پارکنگ ایریا کے ٹھیکیداروں کی اوور چارجنگ کی خبر نشر ہونے کے بعد ٹھیکیداروں کی بیورو آفس آ کر دھمکیاں۔ عوامی اور سماجی حلقوں کی طرف سے ٹی وی ٹوڈے کو اس کاوش پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور ڈپٹی کمشنر بھکر سید موسیٰ رضا سے ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ٹی وی ٹوڈے پر ڈی ایچ کیو اسپتال کے پارکنگ ایریا کے ٹھیکیداروں کی اوور چارجنگ کی خبر نشر ہونے کے بعد ٹھیکیداروں کی بیورو آفس آ کر دھمکیاں۔ عوامی اور سماجی حلقوں کی طرف سے ٹی وی ٹوڈے کو اس کاوش پر خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور ڈپٹی کمشنر بھکر سید موسیٰ رضا سے ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے بھکر سیف الرحمان سیف سے۔ جی سیف الرحمان سیف، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ڈی ایچ یو بکھر میں جو پارکنگ کے ٹھیکیدار ہیں وہ دھڑلے سے اوور چارجنگ کر رہے ہیں اور حکومتی طے شدہ پارکنگ فیس سے ڈبل فیس وصول کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ٹی وی ٹوڈے پر خبر جو نشر ہوئی ہے اس کے بعد مذکورہ ٹھیکیدار چیخ خواہ ہو گئے اور ٹی وی ٹوڈے کے آفس میں آ کر دھمکیاں دیتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انتظامیہ کو بھتہ دیتے ہیں، اس لیے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس حوالے سے جب ہم نے ایم ایس ڈاکٹر محمد راشد سے رابطہ کیا تو انہوں نے انتہائی سخت اور درست لہجے میں جواب دیا کہ اگر کوئی تحریری درخواست آئے گی تو کارروائی ہوگی، ورنہ صرف نیوز چینل کی خبر پر میں ایکشن نہیں لے سکتا۔ ان کا یہ رویہ بھی عوامی مسائل کے حل کے حوالے سے انتہائی نامناسب تھا۔ بطور ایڈمنسٹریٹر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈی ایچ یو میں قانون کی خلاف ورزی اور عوامی شکایات پر ایکشن لیں تاکہ غریب عوام کی داد رسی ہو سکے۔ دوسری طرف جو ہے عوامی سماجی حلقوں نے ٹی وی ٹوڈے کو عوامی مسائل اجاگر کرنے پر خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور مذکورہ ٹھیکیداروں کے دھمکی آمیز رویے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا سے ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جی سیف الرحمان، یہ بھی بتائیے گا یہ جو ٹھیکیدار ہیں یہ کتنی دیر سے یہ کام انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے؟ کہ جی یہ 1 سال کا ٹھیکہ ہوتا ہے ڈی ایچ یو کا، اور ساتھ جو یہ آئی ہے امجد اینڈ کمپنی والے، انہوں نے یہ گزشتہ 3-4 ماہ پہلے بھی ان کے خلاف عوامی شکایات ہوئی تھی جس پر ڈپٹی کمشنر بکھر نے ایکشن لیا تھا اور اس کے خلاف کارروائی کی تھی، لیکن یہ 1-2 مہینے تک اس طرح ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ وہ اپنی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس میں جو اصل بات کہنے کی ہے نا کہ جو ایم ایس نے یہ بات کی ہے کہ جی درخواست آئے گی، تو جو بیچارے اپنے پیاروں کو بیماری کی حالت میں ہسپتال لے کے آتے ہیں انہیں تو اپنی اور اپنے مریض کی پڑی ہوتی ہے، وہ 10 روپے کے لیے کہاں درخواستیں دیتے پھریں اور پھر یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ درخواست پہ کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی نامناسب رویہ ہے عوامی شکایات کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے بھکر سے ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے سیف الرحمان سیف۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں نون لیگ کی قیادت متحرک سیاسی منظرنامے سے غائب قائدین سیاسی میدان میں بھرپور انداز میں دکھائی دینے لگے ہیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف زاہد محمود راں سے۔ جی زاہد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں گجرانوالہ میں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر ترین ایم پی اے چودھری اقبال گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل حکومت جو کہ چینی کے اس سکینڈل سے ہی باہر نہیں آ رہی اور ساتھ اپوزیشن کا اس ٹائم وہ کیا رول ہے، اور کل پریس کانفرنس کی مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف کے حوالے سے، آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی بتا رہا تھا چوش صاحب کو کہ اس طرح کا جو رویہ ہے نا حکومت کا بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس میں نیشنل کنسنسس جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے موجودہ صورتحال میں، کیونکہ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس میں کام اس طرح چلے گا کہ ساری اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے قومی ایشوز کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں اور اکٹھے مشترکہ یک زبان ہو کے ایک بات کریں جس کا کہ پھر بعد دنیا میں کوئی وزن بھی ہوگا
اور وہ قابل عمل بھی ہوگی. اس طرح سولو فلائٹ جو ہے نا وہ ملکوں کے اندر نہیں چلتی. ملک کی جو ہے نا بہتری اسی میں ہے کہ مل جل کے نیشنل ایشوز کے اوپر اکٹھے ہو کے چلیں اور آپ اس کو ساتھ لے کے چلیں, آپ اس کی مشاورت کو جو ہے ویٹیج دیں, تب جا کے معاملات صحیح ہوں گے. اگر اس طرح کریں گے تو پھر ملک صحیح سمت میں نہیں چلے گا. جی ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر ہی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ زاہد محمود. ناظرین نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے, خبر سب سے پہلے.